अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। फहद साहब, हम एक ऐसी डेवलपमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पहले तो सबको स्टेट ऑफ शॉक में लगी, अब आहिस्ता आहिस्ता सब उसको डिस्कस करे। एक ख़त लिखा है जजेस ने और उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से कंसर्न्स शो किए हैं। एक तो ये हमारी स्टोरी है। बिल्कुल, और जो आपने कहा ना कि स्टेट ऑफ शॉक है, तो एक्चुअली ऐसा ही है, क्योंकि कल से जब से ये लेटर आया है तो पहले तो लिटरली यानी मैं भी रिएक्शन देख रहा था और मेरा अपना भी रिएक्शन यही था, और मैंने बाकी जगह भी जो देखा कि लोग एक तरीके से सकते में आ गए थे कि ये क्या हो गया। ऐसे तो कभी ना सोचा था कि इस तरीके से जज साहिबान ना एक ना दो बल्कि 6 और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वो इस तरीके से लिखेंगे और इतनी तफसील में लिखेंगे और उस तरह के उसमें मिसालें देंगे और एग्जैक्ट डिटेल्स देंगे, जिससे तो मामला जो है वो यानी कि एक बड़े ही एक अनप्रेसिडेंटेड से मोड पे चला गया। तो वाकई में इस बार बहुत कुछ इस पे करेंगे बात और तफसील से, और हमारे पास गेस्ट भी होंगे। हमारे पास शौकत सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जिन्होंने सफ़र किया है और रिसेंटली उन्हें रिलीफ भी मिला, वो हमें ज्वाइन। मेरे ख्याल में उनका जो नुक्ता नज़र है वो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसके जो ये लेटर आया है उसमें एक्चुअली शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस है उसका हवाला दिया गया है और उसकी बुनियाद पे फिर उन्होंने आगे अपना जो आर्गूमेंट है वो बिल्ड किया। बिल्कुल, तो ये थी एक हमारी फर्स्ट स्टोरी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी के इशूज़ जो कल हमने देखा, चाइनीज़ के ऊपर अटैक, उसके ऊपर आज एक अहम इजलास हुआ है, तो वो भी बड़ा और वो इजलास जो है वो उसमें तमाम जो बड़े हैं जिनको आप सो कॉब कहते हैं कि जी बड़े हैं, वज़ीर आज़म हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, दीगर लोग हैं, वो इजलास में शामिल हुए। और उसके बाद आप ये भी नोट करें कि उससे जुड़ी हुई एक और भी मज़ेदार इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आज के दिन जो है वो वज़ीर आज़म ने इफ्तार जो है वो वज़ारत ख़ारजा में की है, यानी वो इस टाइम भी शायद मेरे ख्याल में फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद हैं। तो ये भी एक तरीके से एक सिम्बलिज़म है कि जी वहाँ पे जाके और ये जो इंटरनेशनल जो हमारा इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा या इसको जो इम्पैक्ट होगा उस पर अपने सफारतकारों को साथ लेना, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं डिस्कशन का लेटर के ऊपर। फात साहब, इसमें डेवलपमेंट के फुल कोर्ट का इजलास हो रहा था और वो अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है, तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का इजलास था। हम सब वेट कर रहे हैं कि वो एलामिया में क्या आएगा, लेकिन तब तक इसकी इम्प्लीकेशन से बात करते हैं कि अब चल क्या रहा है। वो जो एलामिया है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे हमें अंदाज़ा होगा कि अब ये जो मामला है ख़त का, इसको सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ ये कि कितना सीरियसली ले रही है, बल्कि ये कि आगे करना क्या है, क्योंकि असल कहानी तो या असल जो अब इशू है वो तो है ये कि अब इसका करना क्या है। अच्छा, नाजरीन के लिए थोड़ा सा रिकैप भी कर देते हैं बिल्कुल कि ये एक्चुअली मामला है क्या। हुआ कुछ यूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, उन्होंने एक ख़त लिखा जो कल उन्होंने रिलीज़ किया, और वो ख़त उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उनके साथ साथ जो सीनियर जजेस हैं उनको, और पेशावर हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर है। उस ख़त में इन 6 जज साहिबान ने ये लिखा है कि जी जो एग्जीक्यूटिव है और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो हमारी कार्रवाई में यानी अदालती कार्रवाई में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करती रही है, कर रही है। और फिर उन्होंने बहुत सारे इस तरह के उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए कि किस तरीके से जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके रिश्तेदारों पे, उनके दोस्तों पे प्रेशर डाला गया, और उस दबाव के नतीजे में जो अदालती कार्रवाई थी, जो अदालती फैसले थे, उन पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई। और इसके अलावा और भी बड़े इस किस्म की एग्जाम्पल्स दी गई बतूल, जिनको पढ़कर मैं भी हैरान हूँ। बल्कि आप देखें कि उसमें वो जो कमज़ोरी है एक इदारे की, वो आपको उस ख़त से नज़र आती है माज़रत के साथ फात साहब, कि जी जज का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो इतना परेशान हो गए, कितना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हॉस्पिटल पहुँच गए, फिर उनके घरों उनकी ये कंप्लेन है कि क्रैकर्स हमारे घरों में फेंके। तो इस तरह की जब जजेस अपनी कमज़ोरी का मुजाहरा करें तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत लम्हा है। मैं थोड़ा सा ना आपसे डिसएग्री करूँगा मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में हमें कमजोरी नहीं कहना चाहिए, जिस तरह they should have used their authority, लेकिन जिस तरह की उनके पास चीज़ें जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो उस खत में लिखा हुआ है, वो मैं यानी वो तो हर एक शख्स की दुआ नहीं चाहिए किसी के साथ भी ना हो। जिस तरह का उन पे जो अब मैं रिपीट भी नहीं करना चाह रहा इस तरह के मामलात जो उसमें लिखे गए हैं। तो देखिए मेरे ख्याल में इस तरह के दबाव में, इस तरह के प्रेशर में किसी को काम नहीं करना चाहिए। और आपने तो उसमें वो ही पढ़ा है किस तरीके से किसी जज साहिब के
ایک برادر ان لا کو اٹھا کر اس کو جسمانی تشدد کیا گیا اور الیکٹریکیوشن کیا تو یعنی کہ یہ تو شاکنگ بات ہے ہر حوالے سے. اور یہ یعنی کسی بھی شہری کے ساتھ یہ جو ہونا یہ زیادتی ہے. لیکن اگر کوئی معزز جج صاحبان ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کے ہیں, ان کو اگر if they are being made to undergo such pressure یا such tactics, تو obviously خوفناک بات تو ہے ہر حوالے سے. اچھا اب یہ خط تو آ گیا کل سے, اس کے بعد اس پہ ہر طرف بحث بھی ہو رہی ہے, اخبارات کی زینت بھی بنا, ٹیلی ویژن پہ ہی بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ تو تمام تر معاملات چل رہے ہیں. جب یہ ہوا تو اس کے بعد اس پہ رد عمل آنا شروع ہوا. جب حکومت سے پوچھا گیا تو حکومت نے کہا جی ہم ابھی ان کی انفارمیشن منسٹری کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کہا جی میں ابھی اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی دیکھنا ہے کہ سی جے کیا کہتے ہیں. یہ وہ تو حکومت نے جو ہے وہ اپنا ایک طریقے سے اس کو سائڈ سٹیپ کیا ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ان کو تو موقع چاہیے تھا, کیونکہ ان کی تو 100 نکات کی پریس کانفرنس کر دی ہے. دیکھیے تو بلکہ انفیکٹ اگر ہے تو ہم سنوا بھی دیتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب ان کے لوگوں نے کیا کہا. میرے خیال میں اس میں پہلے عمر ایوب نے بھی بات کی جس میں وہ کہہ رہی کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ بھی, اور ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بیرسٹر گوہر نے بھی شاید کی. تو دیکھیے کیا سن لیتے ہیں کیا کہا انہوں نے. اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے, جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804. کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اقدامات لیں, سٹیپ اپ, اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے. اچھا انہوں نے تو ظاہر بات ہے اس کو جوڑ دیا کہ جی دیکھیں ہماری اپنی جو ہے وہ اس طرح کی شکایات ہیں. 9 مئی کا معاملہ بھی آ گیا, پھر عمران خان صاحب کا معاملہ بھی آ گیا. تو غرض یہ کہ اس یعنی اس کندھے پہ تو رکھ کے ہر بندہ بندوق چلائے گا. لیکن ان کا ذکر بھی تو ہے نا خط میں, جو ایک ہی کیس کو جو کوٹ کیا ہے وہ عمران خان کا ہے. میرا خیال ہے وہ اٹ از ون آف دی کوسچنیبل تھنگ ان دی لیٹر. بالکل ہے, اور اس سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو کس طریقے سے پریشر آ رہا تھا, کن بنیادوں پہ آ رہا تھا, اور کس طرح کے آؤٹ کم کے لیے آ رہا تھا. میرے خیال میں بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی آج اسی حوالے سے بات چیت کی ہے. اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ہم وہ بھی سن لیتے ہیں. منصف بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں. یہ لیٹر نہیں ہے, یہ ایک چارج شیٹ ہے. جج صاحبان کو بھی اللہ نے ہمت دی. یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. انف از انف. اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے. سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے. نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے, پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے. اچھا اب لیکن دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی والے بول رہے ہیں, لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے سرکاری طور پر تو کوئی جواب نہیں آیا, یا گورنمنٹ کی طرف سرکاری خاموشی ہے. وہ خاموشی ہے, اور وہ ظاہر بات ہے وہ ویٹ کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے لیے تو ایک طریقے سے امبیرسنگ ہے. لیکن بلکہ اگر ہم سنوا بھی دیتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر سے جب آج سوال ہوا تو انہوں نے اس حوالے سے کیا جواب دیا. حکومتی نمائندے کے اس پر تبصرہ کرنا جو ہے وہ فی الحال مناسب نہیں ہوگا, اور ایک ادارے کے ججز نے دوسرے اپنے چیف جسٹس جو ان کا ہیڈ ہے ان کو ایک خط لکھا ہے, تو ہم اس کا obviously اب ویٹ کریں گے کہ کیا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے. اچھا اب اس میں نا بطول 2 اس کی عام چیزیں میں وہ آپ کے سامنے فریم کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو ایکچوئل لیٹر ہے, اس لیٹر میں جو کچھ لکھا ہے, اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور ان کی روشنی میں اب آگے ہونا کیا ہے. ایک تو ایشو یہ ہے. دوسرا ایشو ہے اس کے اوپر جو سیاست جو ہم نے دیکھ لی بھی شروع ہو گئی ہے, وہ ہونی ہے, ظاہر بات ہے, کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو. تو اس میں جو جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا ہے, اب آپ دیکھیں اگر ہمارے ہاں بھی اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں وہ دیکھ لیں, تو دونوں طرح کی آرا آ رہی ہیں. یعنی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بہت بڑے ہیرو ہیں, اس سے تو بہتر کو بات ہو نہیں سکتی تھی, اور یہ عدلیہ کے لیے اور ہماری سیاست کے لیے ایک گیم چینجر ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ان سے زیادہ بہادر شخص جو ہے وہ پاکستان میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس نے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے کی. دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں انہوں نے اب کیوں کہا, ان کی لیننگز کیا ہیں, ان کے پہلے کیوں نہیں بولے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ابھی ہم نے سنوایا آپ کو جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی, میں آج دیکھ رہا تھا خواجہ سعد رفیق
وہ گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن پی ایم ایل این کا حصہ تو ہے نا. انہوں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ پولیٹیکلی کس طریقے سے اب اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. یہ میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بالکل. انہوں نے کہا, خواجہ سعد رفیع کی ٹویٹ ہے اور اگر ہمارے پاس ٹیلی ویژن پر ہے تو ہم ڈال بھی دیتے ہیں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, میں اور سلمان رفیع قانون کے مطابق حفاظتی ضمانت کے لیے اکتوبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. برادر کامران مرتضیٰ ہمارے وکیل تھے. 2 معزز جج صاحبان پر مشتمل بینچ نے ضمانت دینے کی بجائے ہمارا تمسخر اڑایا. حکم ضمانت نہ دینے کا تھا, تذلیل اضافی کارروائی تھی. سنا ہے اب ضمیر جاگ گئے ہیں, مبارک ہو. تو اب دیکھیں نا یہ اب اس طرف سے دوسری طرف سے اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. خیر بہرحال یہ تو معاملہ چلے گا, بٹ آئی تھنک دا مین ایشو از کہ اب ہونا کیا. اچھا جب اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس میں بڑا اہم ہے کہ جو شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی ہوا, اور ان دنوں بیرسٹر گوہر عمران خان کے لائر بھی ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ہی واز دی اونلی لائر جنہوں نے گمی ہوئی فائل پہ سگنیچر بھی کروا لیے تھے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ ججز کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. یہ اس ہاؤ وڈ یو سی دس؟ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو اپنی باری سب کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے, بعد میں اچھی لگتی ہے, تو یہ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کے اوپر اب سیاست تو ہونی ہے. ہر شخص نے اپنے مفاد کے لیے, اپنی انٹرسٹ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے معاملے کو. لیکن میرے خیال میں وہ سیکنڈری ایشو ہے. پرائمری ایشو ہے کہ اب اس کا کیا ہونا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک چیز بالکل کلیئر ہے بطولہ, میرے خیال میں ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری کنفیوژن ہو رہی ہے. پہلی چیز ہے ان ججز کا یہ خط لکھنا. سوال اٹھے گا کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ سٹیج پہنچا کہ ان کو اس طرح کا ایک ایکسٹریم قدم اٹھانا پڑا, پہلی بات. اور اگر آپ لیٹر کو بڑے غور سے پڑھیں تو جس طریقے سے اس میں معاملات لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ بار بار لوگوں سے بات کرتے رہے, اپنے چیف جسٹس سے بات کی, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کی, اور ہر طرف سے انہیں دلاسا دلایا گیا یا کچھ کہا گیا کہ جی یہ جو مداخلت ہو رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس کو ہم روکیں گے. لیکن بار بار کہنے کے باوجود ایسا نہیں ہوا. تو ایک تو چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہر دروازے میں وہ کھٹکھٹانے کے بعد ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو الٹیمیٹلی ان کو ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑا. اور یہ ایکسٹریم سٹیپ ہے کیونکہ دیکھیں نا ججز اب اپنے چیمبر سے یا اپنی عدالت سے نکل کر باہر آ گئے. لیکن فاضل صاحب پلیز میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ ضرور آپ بات کریں کہ کیا ججز کو موقع نہیں ملا پچھلے کچھ عرصے میں, چاہے وہ کوئی بھی کیس ہو, کہ وہ کوئی ایسا ریمارکس دے دیں یا آبزرویشن دے دیں یا فیصلہ دے دیں جس سے وہ یہ کنسرنز ڈائریکٹلی بتائیں, پبلک کریں, بجائے کہ وہ خود جوڈیشری ہو کے خط لکھیں. they want themselves to be addressed. دیکھیے اگر آپ خط کو غور سے پڑھیں نا تو اس میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے پاس بھی اب اس کا جواب نہیں ہے کہ جب اس طرح کی مداخلت ہو رہی ہو تو بحیثیت ادارہ عدلیہ کو کیا کرنا چاہیے, بحیثیت ادارہ. تو وہ انہوں نے اینڈ میں جو لکھا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ ایک جوڈیشل کنونشن بلائیں کہ آپ تمام جو عدلیہ کے جو بھی سینئر ترین لوگ ہیں وہ آ کے بیٹھیں اور وہ اس چیز پہ بحث کریں اور فیصلہ کریں کہ ہمیں اس طرح کا جب مداخلت ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ہر ایک انڈیویجول جج جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور کوئی لیٹ ڈاؤن پروسیجر یا کوئی طور طریقہ نہیں ہے. سو اس خط کی جو استدعا ہے وہ یہ ہے کہ پورا عدلیہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرے کہ اگر کوئی اور انسٹیٹیوشن آپ کی ٹرف میں آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت. لیکن یہ ایک بہادری کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو بہادری کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کیا. لیکن کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ڈویژن اور ایک باؤنڈری تھی وہ دوبارہ اسٹیبلش ہو گیا اور اب سی جے پہ بہت ذمہ داری بڑھ گئی. دیکھیں اگین پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہی تو ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں تو ڈاکیومنٹ ہو گئیں, وہ لیٹر آ گیا, وہ لکھا گیا ہے, وہ لیٹر سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے. اس لیٹر میں ہوائی باتیں نہیں ہیں, اسپیسیفک باتیں لکھی ہوئی ہیں ود ایگزامپلز اور ڈیٹس اور ڈاکیومنٹیشن. وہ لیٹر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے. سپریم کورٹ نے اس لیٹر کو اتنا سیریسلی لیا ہے کہ آج چیف جسٹس نے ایک فل کورٹ جو ہے اجلاس بلایا ہے. وہ اجلاس ہو گیا ہے, اب کہانی یہاں تک کھڑی ہے. اب اس اجلاس کے نتیجے میں کیا نکلے گا ہم اس کے منتظر ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کی روشنی میں فل کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. کوئی کمیشن بنانا ہے اس کی انکوائری کا, کوئی ہیئرنگ کرنی ہے,
کوئی سو موٹو لینا ہے, کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے اب یہ بات آپ کی درست ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے چلیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر وہ بھول جائیں. کیونکہ پہلے تو جو باتیں ہو رہی تھیں, پہلے جو اس خط, جن لوگوں نے خط کو لکھا ہے وہ یہ پہلے یہی باتیں کرتے رہے ہیں لیکن بند دروازوں کے پیچھے. اب آ گئے وہ باہر پبلک میں. اب جب وہ پبلک میں آ گئے ہیں تو اب سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ کام کریں جو پہلے ہو رہا تھا جب بند دروازوں کے پیچھے یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اس کو بات کو ٹال دیں. اب ٹل نہیں سکتی, اس لیے یہ فل کورٹ ہوا ہے اور اسی لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اس کی روشنی میں کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جس سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. حالانکہ ہمیں اب خبر ہمارے جو ہمارے رپورٹر ہیں ادھر سے یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اعلامیہ شاید ابھی فوری طور پر نہ آئے. بہرحال آنا تو ہے, ہم ویٹ کر لیں گے اور اس کی روشنی معاملہ آگے چلے گا. لیکن ایک اور اسپیکٹ ہے جس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو وکلا برادری ہے, وکلا تنظیمیں ہیں, ان میں ایک ڈویژن آ جاتی ہے, پولیٹیسائز ہوتے رہے ہیں ایشوز. لیکن ایٹ لیسٹ اس پہ جو ہمیں فوری ریاکشن آیا یا وہ از خود نوٹس کا مطالبہ ہے یا ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایشو پہ وکلا برادری اکٹھی رہے گی سوائے اس درخواست کے جو میرے خیال میں وکلا برادری کا رول بہت ہی کروشل ہوگا. اور اگر یہ ایک مومنٹم بن گیا جس طریقے سے آج ہمیں نظر آیا ہے کہ مختلف امپورٹنٹ بار ایسوسیشنز نے آلریڈی بیان دے دیے ہیں اور ان ججز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا ہے, اگر یہ معاملات تھوڑے سے اور طول انہوں نے پکڑا اور اگر جو ہے وہ یہ لیگل کمیونٹی جو ہے وہ گیلونائز ہو گئی تو یہ معاملہ اور زیادہ سیریس ہو جائے گا. اس لیے میرے خیال میں تمام نظریں جڑی ہوئی ہیں اب سپریم کورٹ پہ اور وہ فل کورٹ کی میٹنگ پہ کہ وہ کیا کام اٹھائیں گے جس سے تمام تر لوگ مطمئن ہو سکیں. یہ بالکل بڑا مشکل کام آ گیا, مشکل کام ہے اور یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ چیف جسٹس کے اوپر اب یہ ساری نظریں ان کی. اور فات صاحب آپ کو یاد ہے کہ جو دھرنا کیس تھا جس کے اوپر سی جے نے سٹینڈ بھی لیا اور بعد میں ان کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چلا, تو وہ مورلی بھی اب سی جے پہ بہت پریشر آ گیا ہے کیونکہ اٹ از اے ریلیٹڈ کیس. اور اب لیٹس سی دیکھیے انہوں نے ہاؤ ہی انفولڈز دی میٹر. یس کیونکہ وہ خود بھی جو ہے وہ اس طرح کے ایک پروسیس سے گزرے ہیں جس میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کے اوپر بڑی یعنی کہ بہت سخت ان کے اوپر وقت گزرا. تو وہ میرے خیال میں وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو 6 ججز نے لکھا ہے اس کو یہ یعنی میرے خیال میں تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ٹھوس اقدام نہ ہو. اور I believe it is one of the rare atmosphere that we are witnessing جس میں بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ وکٹمائز ہیں ایجنسیز کے اور this is the right time maybe کہ سب اکٹھے ہو کے اس کو ایڈریس کر لیں. اور فات صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شوکت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں. شوکت صدیقی صاحب کو اس سے آج اتنے زیادہ موضوع مہمان کو ہو نہیں سکتا, ہماری خوش قسمتی کا میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب. شوکت صدیقی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپ کا جو کیس ہے جس طریقے سے آپ کو انصاف ملا عدلیہ کی طرف سے, اس کی روشنی میں اب یہ 6 ججز سامنے آئے ہیں اور انہوں نے یہ خط لکھا ہے. پہلی بات تو یہ کہ شوکت صدیقی صاحب آپ کو خود حیرت ہوئی یہ لیٹر دیکھ کے کہ یہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے آپ کا تعلق تھا اس کے 6 ججز نے اس طرح کا لیٹر لکھا اور اس میں اس طرح کی تفصیلات بیان کی. آپ کو خود حیرانی ہوئی ہے یا آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں یہ تو ہونا ہی تھا؟ فہد بھائی فرینکلی اسپیکنگ مجھے حیرانگی ضرور ہوئی ہے, اور چونکہ جب میں نے یہ آواز بلند کی تھی 21 جولائی 2018 کو, تو جو اس وقت کے میرے ساتھی ججز تھے وہ میرے ساتھ اس بات کے اوپر بڑے ناراض ہوئے تھے اور بڑا انہوں نے اینگر بھی شو کیا تھا. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے میں نے وہ اکیلے ساری بیٹل لڑی, اور اس وقت چونکہ ایک نیکسس جو تھا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹاپ ارشلان آف دا جوڈیشری وہ ویزیبل تھا, تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے میرے لیے ایک بڑا ہی مشکل کام ہو گیا تھا کہ اس ساری سچویشن کو ڈیل کرنا. دیکھیں ہمارا جو ہسٹری ہے بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے, انفارچونیٹلی ایسا ہے
کہ یہ چیز مداخلت تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بعض جج صاحبان جو ہے وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھ کر سارے پرکس اینڈ پریویلیجز لینے کے بعد اس کے اوپر اظہار کرتے ہیں، کوئی بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایز اے سٹنگ جج جو سب سے پہلی پریسیڈنٹ سیٹ کی وہ میں نے کی، اور آج وہ میری اس جدوجہد اور میرے 22 مارچ 2024 کی ججمنٹ کی روشنی میں آج ان 6 جج صاحبان کو بھی ہمت ہوئی۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری دانست میں یہ جو فورم آپٹ کیا ہے ان فاضل جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کا، یہ پراپر فورم نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن حاصل نہیں ہے۔ یہ معاملہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر سپریم کورٹ میں لے کر جایا جاتا اور سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھتی اور فل کورٹ بنتی اور فل کورٹ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دیتی، کوئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوتی، کوئی اور، کیونکہ یہ ہماری ڈومیسٹک ایک ایشو ہے جس کو پہلے ڈومیسٹک اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ شوکت صدیقی صاحب یہ بتائیے سر کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو کہا کہ جی فورم ان کا جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے تھا، لیکن جو perhaps slightly more important than the forum is the fact کہ جب آپ کا کیس ہوا، جس طریقے سے اس وقت کی جو عدلیہ تھی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس نے جس طریقے سے آپ کے کیس کو ٹریٹ کیا، جن بنیادوں پر جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے انہوں نے ایکشن لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے معاملات چینج ہوئے، تو اس وقت حالات مختلف تھے، پھر آپ کے کیس کا ججمنٹ آیا، اب حالات مختلف ہیں۔ تو یہ جو 6 ججز جب اپنا مقدمہ لے کر اور اب سپیریئر ججز کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جو عدلیہ میں چینج آیا ہے، میں ایک تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کی عدلیہ اور ابھی جو پریزنٹ جو ڈسپنسیشن ہے اس میں کتنا فرق ہے، اور اس فرق سے یہ جو کیس اب آ رہا ہے یہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے مختلف ہو سکتی ہے ایز اپوز ٹو جس طریقے سے آپ کے ساتھ ہوا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جرأت دی، میں نے اس وقت یہ کام کیا، اور اب میری ججمنٹ آنے کے بعد بڑا محتاط طریقے سے میرے فاضل جج صاحبان نے، بھائیوں نے ایک جرأت پکڑی ہے جس کو میں ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سم ہاؤ یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں لینڈ ہو گیا ہے، چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں آ گیا ہے، وہی چیئرمین ہے SJC کے بھی، تو یہ اس لحاظ سے ذرا معاملہ مختلف ہے کہ یہاں پر کم از کم جج صاحبان جو ہیں وہ اس لحاظ سے ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے کہ ان کی ریموول کا کوئی خطرہ ہوگا، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا باقی جو سینئر ججز ہیں وہ ان کے خلاف انیمیکل نہیں ہے۔ میرے کیس میں تو یہ تھا کہ میاں ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب they were inimical towards me like anything، اس لیے وہ تو چیزیں مل کے وہ ہو گئیں۔ اب کم از کم صرف ایک وائس جو ہے وہ ریز ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے حوالے سے چیز سامنے آئے گی۔ اب فل کورٹ میٹنگ میں جو سپریم کورٹ کی جاری ہے، فل کورٹ میٹنگ اور فل کورٹ میں بہرحال فرق ہوتا ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ایشو کے اوپر فل کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے اور اس کو SJC کی بجائے سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لیتی ہے اس معاملے کے اوپر، اور پھر کوئی کمیٹی، کوئی انکوائری کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے جہاں پر یہ جج صاحبان پیش ہو کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں، جو ایویڈنس ان کے پاس اویلیبل ہے اس کو پروڈیوس کریں۔ کیا یہ آپ کے خیال میں، ظاہر بات ہے یہ جو معاملہ جو ایشو ہے جس کے اوپر یہ تمام تر تنازع کھڑا ہوا ہے، ایگزیکٹو کی مداخلت عدلیہ کے کاموں میں، وہ ایگزیکٹو جو ہے چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، چاہے وہ حکومت وقت ہو، چاہے وہ کوئی اور سٹیک ہولڈر ہو، یہ پہلی بار تو ہو نہیں رہا، ماضی میں ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے، اور دونوں طرف اس جو ہے وہ اگر ہم انگلیاں اٹھانے شروع کریں تو وہ عدلیہ کی طرف بھی اٹھتی ہیں اور وہ ایگزیکٹو کی طرف بھی اٹھتی ہیں۔ لیکن یہ جو خط ہے 6 ججز کی طرف سے، یہ کیسے مختلف ہے؟ از اٹ مور کانسیکوینشل، یا یہ ایک اور اقدام ہے ان اے لانگ لائن آف ڈیولپمنٹس جن کے نتیجے میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی تو ابھی تک آئی نہیں ہے؟
فرق صرف یہ ہے کہ یہ ریکارڈ کے اوپر ان رائٹنگ یہ چیزیں لائی گئی ہیں تاکہ اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا جائے، کوئی ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے، اور کوئی اس طرح کا ایک جو ہے سپریم کورٹ اپنے لیے اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے، سبارڈینیٹ جوڈیشری کے لیے کوئی ایک میکانزم جو ہے وہ پرووائڈ کرے۔ ٹھیک ہے شوکت صدیقی صاحب، ایک اور بات سمجھا دیجیے گا، کیونکہ جو خط ہے اس کے آخر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ اگر کسی جج کو دھمکی دی جاتی ہے یا پریشر دیا جاتا ہے تو وہ جج کس کے پاس جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اس حوالے سے اقدام ہو سکتے ہیں؟ اور ایک اور چیز یہ کہ اس خط کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کورٹ میں اب یہ پہلی مثال ہے کہ یہ کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے بندیال کورٹ کی طرح؟ کیونکہ اگر ڈیوائیڈڈ نہ ہوتا تو وہ سی جے کے پاس جاتے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس نہ جاتے، سپریم کورٹ کے پاس جاتے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال بن گئی ہے پہلی؟ دیکھیں، میں تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کہ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ تو اب بہت اتنے سینئر لیول پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پوچھنا اور کہنا ویسے ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ایک ہائی کورٹ کے جج کو پتہ ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن اس کو کس حد تک امپاور کرتا ہے، کون سا لا اپلیکیبل ہے اور کس لا کے تحت اس نے کسی بھی ایسی سچویشن کو ڈیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب رہ گیا اس کے بعد دوسرا جو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے، اس کے اوپر میں اگین یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک اچھی روایت اس لحاظ سے ضرور ہے کہ کم از کم یہ ایک چیز کی نشاندہی کرنے کے نتیجے میں ہی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف اشارہ ہے یا جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ ریسٹرینٹ شو ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ ایک میں اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ مداخلت رکنی چاہیے، اور مداخلت جج خود روک سکتا ہے، اور اگر وہ بے بس ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو اپنے چیف جسٹس یا چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں یہ باتیں لانی چاہیے۔ اب ان 6 جج صاحبان نے ایک لحاظ سے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف بھی اپنا گریوینس جو ہے اس کو ڈسکلوز کیا ہے کہ ان کے نوٹس میں وہ یہ معاملہ لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کچھ کیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ریسپانس آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہوگی اور ہمارے لیے بھی اور جو جوڈیشل کنونشن بنانے کا مطالبہ ہے وہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ فل کورٹ کو تو کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن جوڈیشل کنونشن سے کیا ہوگا؟ جوڈیشل کنونشن سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام ہائی کورٹس کے جج صاحبان کو بلائیں، اور پھر اگر اس کو مزید آپ نے وسیع کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے آفیسرز کو، اسپیشل کورٹس کو بھی بلائیں، جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز سپریم کورٹ کی طرف سے گائیڈ لائن کی صورت میں آئے گی تو آبویسلی وہ سب جج صاحبان تک سرکولیٹ ہو جائے گی۔ کنونشن کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ممکنات میں سے چیز ہے۔ ٹھیک ہے شوکت صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ساتھ ساتھ کہ جوڈیشل کنونشن پریکٹیکل نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ ایس جے سی بھی رائٹ فورم نہیں ہے، تو یہ تو خط کی بنیادیں کمزور پڑی۔ دیکھیں میرے خیال میں خط کی بنیاد تو وہ مواد ہے اس میں، کہ اس میں ایکچولی لکھا ہوا کیا ہے۔ اب اس مواد کے ساتھ یا ان شکایات کے ساتھ یا جو مسائل جن کی نشاندہی انہوں نے کی ہے ان کے ساتھ اب کرنا کیا ہے، وہ آئی تھنک آبویسلی اب جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس میں دیکھیے ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ایک طریقے سے بالکل کلیئرلی لکھ دیا کہ ہم نے تو جا کے ان کو بتایا تھا، ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ایک طریقے سے ان کے خلاف بھی ایک اچھی بلی شکایت انہوں نے کر دی ہے کہ ان کو بھی بارہا بتایا گیا اور اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یعنی کہ اگر یہ جو 6 ججز ہیں ان کو یہ ایکشن لینا پڑا کہ ایک باقاعدہ خط لکھ کر اور وہ سپریم کورٹ کو لکھ رہے ہیں، دیٹ مینس کہ ان کا جو ڈائریکٹ باس ہے ایک طریقے سے، یا جو انچارج ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے ذریعے ان کو اس
ان مسائل کا حل نہیں ملا. تو دونوں فارمر چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اور کرنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں کے حوالے سے اس خط میں جو ہے وہ ایک ان کے رول پہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن فاضل صاحب ایک طرف ہم یہ بحث کریں کہ کمیونیکیشن ہی کیوں ہو رہی ہے, اس خط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ پالیسی ہے یا صرف دھمکانے کی حد تک ہے, یہ بھی کلیئر کر دیں, یہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے درخواست کی گئی. اور دوسرا ہے کہ خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایشور کیا کہ میری ڈی جی ایسے بات ہوگی, اب آپ کو دھمکیاں نہیں آئیں گی, اور اس کے باوجود ہوتا رہا اور پھر ہوتا رہا. تو یہ جو کمیونیکیشن کی نوعیت کون طے کرے گا, کہاں سے پہلے ہونی چاہیے کہاں سے بعد میں خیال یہی سب سے بڑی کنفیوژن. ان ججز نے تو جو انہوں نے کہا نا کہ جو ہمیں جو شکایات ہو رہی تھیں, جو بھی مسائل ہیں جو انہوں نے لسٹ کیے ہیں اپنے لیٹر میں, اس کے لیے وہ بار بار خط بھی لکھتے رہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس خط کے ساتھ وہ انیکشنز لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے عدالت میں بھی خط لکھا, چیف جسٹس کو بھی خط لکھا, ساتھ ساتھ وہ ڈاکیومنٹ کرتے گئے جو بھی ان کی شکایات ہیں. جب ادھر مداوع نہیں ہوا تو اس کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جو تھے ان کے پاس گئے, ان سے بات کی, پھر بھی ان کو مسئلے کا حل نہیں نکلا. تو یعنی کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس خط سے کہ یہ جو ایکشن انہوں نے لیا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ اب ان کے پاس اور کوئی آپشن رہ نہیں گیا تھا. وہ تمام دروازے جو ہیں ان کو ناک کر چکے تھے اور وہاں سے ان کو وہ ریلیف بھی نہیں ملا, ان کو سلوشن بھی نہیں ملا, ان کو کوئی ایسا ایکشن بھی ہوتا نظر نہیں آیا جس کی بنیاد پہ یہ تمام تر جو مداخلت ہو رہی تھی اس کو روکا جائے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے اس خط کا پرسپیکٹیو تو بڑا کلیئر ہے. بڑا ایشو یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے میں آگے جا کے کیا ہوگا, لیکن اس میں میرے خیال میں کچھ اور پرسپیکٹیوز بھی لینا ضروری ہے. جی فاضل صاحب, اس وقت دو اہم بڑے ویل انفارمڈ رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. عمران وسیم صاحب ہمارے نمائندے میں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے, اور حسنات ملک صاحب از اے کریڈیبل رپورٹر فرام ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ. بالکل, آپ دونوں کا بہت شکریہ. عمران یہ بتائیے کہ اب یہ جو معاملہ ہوا ہے, ایک تو یہ جو خط آیا ہے یہ ایک دم اب آپ اور حسنات دونوں ظاہر بات ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ تک خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں, تو یہ واقعی میں ایک بالکل سرپرائز کی طرح آیا ہے یا کچھ اس طرح کی چیم ہو گئی ہیں ہو رہی تھیں کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ گڑبڑ ہیں اور اس طرح ججز کے اندر جو ہے وہ کچھ فرسٹریشن ہو رہی ہے اور شاید اس طرح کا کوئی اقدام اٹھ جائے, تو یہ ایک سرپرائز تھا یا کچھ وی ایکسپیکٹنگ اٹ؟ نہیں, سرپرائز لیٹر تو واقعی ایک سرپرائز تھا, لیکن جو آپ نے فاضل صاحب خود بات کی کیا اس قسم کی چہمگوئیاں سنائی دے رہی تھیں, تو پچھلے ایک سال میں یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ جج صاحبان میں کچھ فاصلے پیدا ہوئے ہیں, اور جو بانی تحریک انصاف کا جو مقدمہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین وائٹ کے حوالے سے, اس میں جو ایک کنٹروورسی سامنے آئی کہ ایک جج صاحب کا فیصلہ جس میں اس پٹیشن کو جو کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف تھی اس کو مینٹینیبل قرار دیا گیا. دو جو جج صاحبان تھے جس میں جسٹس میاں گلستان اورنگزیب تھے, جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب تھے, انہوں نے اس پٹیشن کو جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دیا, لیکن یہ فیصلہ اناؤنس ہونا تھا, یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, لیکن یہ فیصلہ اناؤنس ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گیا, واٹس ایپ گروپ میں وائرل ہو گیا. تو اس کے بعد سے یہ چیزیں چل رہی تھیں, بلکہ جج صاحبان کے ایک گروپ نے جس میں غالباً 6 یا 7 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے, جنہیں گزشتہ سال مئی میں سابق جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے امرتا بندیال کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے جو ان کے ریزرویشن تھے, جو تحفظات تھے یا جو بھی اختلافات تھے, اس کے حوالے سے امرتا بندیال صاحب کو آگاہ کیا تھا. اور امرتا بندیال صاحب جو کہ اس میٹنگ میں تھے, ان کے ساتھ اعجاز الحسن صاحب تھے, ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس معاملے کا ہم جائزہ بھی لیں گے اور سینئر پیونی جج قاضی فائزہ کے ساتھ مشاورت بھی کریں گے, لیکن وہ بات پھر آگے چل نہیں سکی, وہ بات آگے بڑھ نہیں سکی. لیکن یہاں پہ بات ہے کہ اس کا بھی ذکر جو ہے اس جو یہ لیٹر ہے اس میں ہوا ہے, لیکن یہی ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے حسنات جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا یہ جو پبلکلی انہوں نے اس طریقے سے لیٹر آیا ہے, اس سے کیا ہم یہ مطلب اخذ کریں کہ انہوں نے ان ججز نے تمام تر جو ان کے پاس ایونیوز تھے ان کو ایگزاسٹ کر دیا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بات کر کے دیکھ لی, چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی بات کر کے دیکھ لی, اور جب انہیں لگا کہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے اور کہیں سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا, تو پھر یہ پبلک گئے ہیں. یہ تشریح ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار غالباً یہ ججز کر رہے تھے کہ شوکت صدیقی کیس میں کہ اس میں بھی یہی اسی قسم کی باتیں تھی کہ جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی, تو انکوائری ہوگی اور انکوائری میں سب کو سمن کیا جائے گا. تو جب سپریم کورٹ نے اس معاملے کو زیر غور ہی نہیں لائی کہ
के साथ कुछ ऑफिशियल अगर अप्रोच करें और वो किसी मामले में किसी केस में फेवर लेने के लिए, तो क्या करना चाहिए जजेस को? वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उस मामले को उसने टच ही नहीं किया, सिर्फ शौकत सिद्दीकी साहब को बहाल कर दिया कि जी उनका जो उनके खिलाफ जो ओपिनियन थी वो गलत हुई क्योंकि इंक्वायरी नहीं हुई। तो फिर उसके बाद ये लेटर लिखा गया है और ये अगर आप देखें तो ये वाकयात मई पिछले साल के हैं। अभी जो अटॉर्नी जनरल और आज जो मुलाकात हुई है लॉ मिनिस्टर की चीफ जस्टिस काजी फाइसा से, तो वहाँ भी यही था कि जी टाइमिंग पे हुकूमत को कंसर्न है कि जी ये पुराने वाकयात को इस टाइम पे क्यों जो है वो उछाला गया, क्या मकसद हो सकता है। ये एक बात है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीज़ें जो हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जजेस में जो है वो एक हम देख रहे हैं कि एक डिफाइंस की पोजीशन है। लाहौर हाई कोर्ट में भी वहाँ एक जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग हुई, एक जज साहब ने इस किस्म के सवालात उठाए कि जी कुछ खवातीन को बेल क्यों नहीं हो रही, कई महीने से वो पाबंद सलासिल हैं। यहाँ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही था कि चीफ जस्टिस के अलावा जो दूसरे जजेस हैं वो उनकी सोच जरा डिफरेंट है, लेकिन ये वो जजेस हैं जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन जो ड्राइविंग सीट पे हैं उनके बहुत करीब हैं। जस्टिस बाबर सत्तार वकील थे जस्टिस काजी फैसा के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, जस्टिस बाबर सत्तार मौजूदा अटॉर्नी जनरल के फॉर्म पार्टनर हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी और इन सारे जजेस को अपॉइंट जस्टिस अतर मिनल्ला ने किया, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी। यानी अगर आप देखें वो जुडिशल पॉलिटिक्स और वो तो ये वो एक ही साइड के जजेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको कहीं से कोई थोड़ा बहुत सिग्नल मिला है तो ये लेटर के। लेकिन मुझे फाइनली ये बताएं इमरान वेरी क्विकली कि क्योंकि ये एक जज नहीं, 2 नहीं, 6 जजेस ने कंबाइंड तरीके से मिलकर और ये ख़त लिखा है और उसमें बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट तो होगा, चाहे अब जो मर्जी कहें कि जी ये जजेस जो हैं इनके नज़रियात क्या हैं या इनके फैसले कैसे थे, लेकिन इस मामले को इतना लाइटली तो नहीं ले सकते। तो इसलिए जो जजेस की या जुडिशरी की तरफ से क्या ये कहा जाए कि ये एक मेजर पुश बैक है इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट? देखें, इस जज का खास अब इम्पैक्ट तो था ही। लेटर की खबर तो कल अफ्तार के बाद नेशनल मीडिया पे रन होना शुरू हुई, लेकिन ये जो लेटर था ये 25 मार्च को लिखा गया और इस लेटर के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। और कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत चल रही थी जो कि ना हो सकी थी, जिसमें आमिर फारूक साहब ने आके अदालत में लिटिगेंट्स को बता दिया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, हम आज इस केस की समाअत नहीं कर सकते। तो साइफर केस की समाअत कल नहीं हो सकी थी। केस तो ये जो लेटर है ये तो रात को रिपोर्ट हुआ, लेकिन इस लेटर के रिपोर्ट होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसला के साथ और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद फिर ये लेटर जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ है। और इम्पैक्ट इसका है, इम्पैक्ट है तो आज चीफ जस्टिस की जानिब से कल मतलब आमिर फारूक साहब को बुला लिया गया, आज फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया गया है। फुल कोर्ट के इजलास का एजेंडा भी ये लेटर है जो 6 जज साहबान ने लिखा है, लेकिन इस लेटर के ऊपर भी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, लेकिन लेटर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को में जो कंप्लेंट जाती है आर्टिकल 209 के तहत वो तो किसी जज को हटाने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर तो इदारों के हवाले से इन्वेस्टिगेट करने की बात की गई है कि इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, इंसाफ की राह में जो रुकावट पैदा की जा रही है उस पर यह लेटर लिखा गया। ठीक है इमरान बहुत शुक्रिया। इमरान वसीम और हसनात मलिक में ज्वाइन कर रहे थे। बतूल ऑब्वियसली मामले अब मेरा तो ख्याल है इसमें ये मामला चलेगा और एक क्लियर डिवाइड आपको फात साहब इसमें नजर आ रही है। इस पे भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन शायद ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक और फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और फात साहब, आज पाकिस्तान में मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन के हवाले से भी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। चाइनीज़ की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और देखिए जो कल यानी बहुत ही खौफनाक एक वाक़या हुआ, उसमें बड़ी डिटेल में हमने बात की। चाइनीज़ के ऊपर एक और हमला, 5 उसमें हलाकतें हुई चाइनीज़ की, एक उनके पाकिस्तानी जो थे वो भी उसमें शहीद हुए। जाहिर बात है इससे जो है वो यानी हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। और कल भी जो हम बात कर रहे थे कि एक टेररिज्म की एक वेव है जो हमें नज़र आ रही है। अच्छा, अब आज क्या हुआ है कि ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी हुकूमत है, रियासत है, उसने एक रिएक्शन तो शो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो आज मीटिंग हुई है, हाई पावर्ड मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है
آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو تھے وہ اس میں شامل تھے, دیگر جو عسکری قیادت تھی وہ بھی وہاں پہ اس میں شامل تھی. فیصلے ہوئے ہوں گے ضرور, ظاہر بات ہے, اس کے بغیر تو میٹنگ نہیں ہوتی. سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی جو اس پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ کے اوپر, اور بطور اس میٹنگ میں یہ ہماری ایک روایت ہے کہ ٹھیک ہے جی جو میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں نا بس ایک خاص طرح کا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ ایشو کر دی جاتی ہے, اور ایک خاص طرح کا ریئیکشن ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تمام سٹیک ہولڈر سے. مثلا پہلے مذمتیں آنا شروع ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ انہیں سمجھ آئے کہ بھی پاکستان کی ریاست جو ہے یا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, اور آئی ایم شیور کہ ان مینی ویز ہم ریئیکٹ ٹھیک کرتے بھی ہیں, فیصلے کر بھی لیتے ہیں. جس طرح کابل میں افغانستان میں جا کے ہم نے اٹیک کیے, وہ ٹھیک تھا, وہ رسپانس ٹھیک تھا. لیکن یہ جو ایک ہمارا روٹین میں جو ایک نظام چلتا ہے نا کہ اچھا جی اس سے جو وہ اس واقعے کی جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے, اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو ہم ڈل کرتے ہیں. یعنی پہلے ہر بندہ اٹھ کے نا وہ روٹین مذمتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. سب کہتا ہے کہ جی میری مذمت بھی کسی طریقے سے چینل پہ چل جائے یا ٹکر چل جائے. ایک تو مذمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر فوراً ہوتا ہے کہ جی انکوائری آرڈر کر دی. یہ بھی ایک روٹین کی بات ہے, ایک ہماری ریاست کا رد عمل ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ وہ کہا کہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, اور جس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھی. یہ وہ روایتی جملے ہیں جو وہ ڈالنے شروع کر دیے جاتے ہیں. پھر ایک بیان آ جاتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا جو ریزالو ہے وہ بڑا سخت ہے, اور ہم جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی جو سیکیورٹی ہے اس سے کھیلے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اینڈ میں جو ہے کوئی اس طرح کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ جی اب اس ایریا میں ہم نے سیکیورٹی ٹائٹن کرنی. بھائی اب تو واقعہ ہو گیا, اب آپ نے سیکیورٹی کیا ٹائٹن کرنی. تو یہ ہمارا ایک روایتی طور طریقہ ہے. What needs to be done? دیکھیے میرے خیال میں جو آپ جب بھی یہ جو ساری چیزیں نا اس سے آپ دنیا سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب اگر آج آئی ایم شور, یعنی میں کنونسڈ ہوں کہ آج کی میٹنگ میں کوئی فیصلے ہوئے ہیں, اچھے فیصلے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن ان فیصلوں کا اثر جو ہے, یہ ہمارا جو دقیانوسی قسم کا جو ایک ریاستی نظام ہے, وہ ان فیصلوں کا جو ایکچوئل اثر ہوتا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے. تو یا تو آپ کچھ نہ کہیں, جو کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, یا اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کو کہنا چاہیے تو آپ کچھ دیکھیں ہر چیز کو سیکرٹ نہیں ہوتی. جب آپ ہر فیصلے کو آپ کو اناؤنس بھی نہیں کرنا, لیکن آپ کم از کم کوئی ٹھوس چیز تو دیں تاکہ میں اور آپ اور جو لوگ چین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور جو دنیا کے دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے, ان سب کے پاس وہ ذرائع تو نہیں ہے نا کہ وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا جی بتائیں اندر کی خبر کیا ہے. وہ تو جو ایک پبلک پوسچرنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہماری پبلک پوسچرنگ ہے یہ دس نیڈس ٹو چینج. یہ پچھلے 20 25 30 40 50 سال پرانا جو ایک روایت ہے اس طریقے سے چلی آ رہی ہے. پاکستان کی حکومت میں, حکومتی نظام میں چیزیں چینج نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ اچھے فیصلے بھی ہوں لیکن وہ پتہ نہیں ہے کسی کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. تو اگر وہ ایگزیکٹلی بتا دیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں تو شاید لوگوں کا اعتماد اور چائنیز کا اعتماد بھی بڑھ جائے, وہ باشندے جو یہاں رہ رہے ہیں. بالکل دیکھیں نا, اب اس کا آپ کو نا اگر آپ کسی سے بات کریں گے کسی بیوروکریٹ سے تو وہ آپ کو ایک اس کا نا بڑا ایک پکا پکایا ٹائپ جواب دے گا. وہ کہے گا نہیں جی دیکھیں جن لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ان کو ہم کر دیتے ہیں. نو, دیٹس ناٹ گڈ انف. اس وقت کی آج کل کے زمانے میں یہ کمیونیکیشن کی دنیا ہے. آپ نے لوگوں سے صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. صرف جو خاموشی سے سرکاری چینل کے تھرو ان اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کرنی, آپ نے یو ہیو ٹو اسپیک ٹو دا ورلڈ. اور جب آپ پوری دنیا کو یہ ایک روایتی طریقے کی پریس کانفرنسیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا, سیکیورٹی ٹائٹن کر دی, تو پھر لوگ بھی سوچیں گے کہ یار یہ کس طریقے سے یہ آج کل کے زمانے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اہم نقطہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جتنا میرا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے مجھے یہ کوئی چیز چینج ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ایک گٹ ریئیکشن ہوتا ہے ہماری ریاست کا کہ بس یہ ہو گیا نا, یہ کر دو, یہ ایشو کر دو, جی ایشو کر دو, وہ ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے. نوبڈی از تھنکنگ, نوبڈی از ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ایک مؤثر طریقے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں بہرحال یہ تو ہو گیا, لیکن اب جو بگر کوسچن ہے وہ یہ کہ اب پاکستان کی گورنمنٹ نے کرنا کیا.
لیکن کہ ہم اب اتنی جلدی پالیسی شفٹ بھی نہیں دیکھ سکتے سوائے اس کے کہ کوئی بہتر اور مزید بہتر اقدامات ہو جائیں. کل ہمارے پروگرام میں سید محمد علی صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹی ٹی پی کا فیکٹر ہے وہ ٹی ٹی اے کی سپورٹ کی وجہ سے زیادہ پاکستان میں ایکٹیو ہے. وہ ٹی ٹی اے پہلے مانتی نہیں تھی, اب وہ مانتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ ہمارا بارڈر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن جو چائنیز تو انٹرسٹڈ ہے افغانستان میں انویسٹ کرنے میں, ٹریلینز کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے منرلز پہ. تو جو چائنیز فیکٹر ہے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ یہ دو تین چیزوں کو کس طرح سے ملا کے ایڈریس کر سکتے ہیں کہ چائنیز کا انٹرسٹ بھی افغانستان میں, اور افغانستان بھی کنونس ہو جائے کہ چائنیز کے انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے, ٹی ٹی پی کو ہیلپ آؤٹ نہ کرے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور میرے خیال میں شاید یہ کانورسیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن یہ کانورسیشن اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب 5 چائنیز جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر مارے گئے. دیٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم. آپ کسی کے فیونرل پہ بیٹھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دیکھیں اس کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے. دیٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم. سو نقطہ یہ کل اٹھایا گیا تھا اور یہ نقطہ ٹھیک ہے, بٹ اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھانے ہیں جن سے یہ کانفیڈنس واپس آئے. کیونکہ دیکھیے اس وقت ہم ہر طرف بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, ہم نے اپنی اکنامک اسٹیبلٹی کو جو ہے بحال کرنا ہے. تو یہ جو کل کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ ہماری مارکیٹس میں پاکستان ایگزیکٹلی. اور جب سی پیک شروع ہوا تھا تو یہ سیکیورٹی میجر کنسرن تھا, اور پھر پہلا اٹیک جو چائنیز پہ تھا وہ تھا بھی گوادر کے اوپر, جس نے یہ واضح پیغام دیا کہ اس پروجیکٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے جو دشمن ہیں. اور اب جو SIFC ہے وہ اس کے بھی جو ولنریبلٹی ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گی سیکیورٹی وائز, اگر اس کو ہم نے وقت پہ ایڈریس نہیں کیا تو. بہت شکریہ فہد صاحب, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کا شکریہ, اللہ حافظ.